बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, गुज़श्ता रोज़ नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम में एक अहम तैनाती की है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। क्या वाकई रिचर्ड ग्रेनल के नुमाइंदा ख़ुसूसी बनने से इमरान खान के मामले पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है ना, इनका मामला बहुत बिगड़ गया। सही। मामला सिर्फ इस एक तैनाती का नहीं है। मैं आपके सामने पूरा स्केच रख देता हूँ और मैं आपको मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है इस सारे मामले के बाद, और ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त जो टेंशन है ना, इज़ क्रॉलिंग अप द स्पाइन। सही। जो रीढ़ की हड्डी है उसके गूदे में सनसनाहट पैदा होना शुरू हो चुकी है, और बहुत बगौर इस चीज़ को देखा जा रहा है कि क्या इसका जो है वो नतीजा निकलेगा। मामला सिर्फ इस एक तैनाती का, रिचर्ड ग्रेनल का नहीं है। या रिचर्ड ग्रेनल का जब आप प्रोफाइल देखते हैं, आप उनका ट्विटर देखते हैं, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ और उनकी बेसिस के ऊपर कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि क्या सूरत हाल है जिसके इम्पैक्ट के लिए ब्रेस करना होगा। सही। वो जब जहाज टकराते हैं ना ज़मीन से, पायलट कहता है बेली लैंडिंग हो रही है, ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट। क्या वो टकराने लगा तो आप तैयार हो जाए, अपनी गर्दन संभाल लें, गर्दन का मन का जो है वो ना टूट जाए। तो उसके लिए अब बाकायदा तैयारी शुरू हो गई, और हमारे जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं ना, उनमें भी कुछ ख़ास चीज़ें हैं जिनको लेके ज़्यादा टेंशन पाई जाती है। टू बी वेरी प्रिसाइज, दो ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर वहाँ पर अब टेंशन भी है और टास्क भी मौजूद हैं। सरतोड़ कोशिशें भी हो रही हैं। तो पूरा इसका ज़रा स्केच सामने रख लेते हैं। देखें, एक डोनाल्ड जो है वो तो आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप, और उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता। अब दो डोनाल्ड्स जा रहे हैं, ये ज़्यादा बड़ी टेंशन है। डोनाल्ड लू और डोनाल्ड ब्लोम जी, यानी कि वो लोग जो पाकिस्तान के मामले के साथ ऑन ए डेली बेसिस इन टच होते थे। पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर क्या ब्रीफ भेजा जा रहा है, क्या टॉकिंग पॉइंट्स होंगे, क्या जो सवालों के जवाब हैं वो देने हैं, क्या स्टेटमेंट्स देनी है, बैक चैनल पे क्या कहना है, पब्लिकली क्या कहना है, पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ क्या कहना है, पाकिस्तान में होने वाले किसी भी वाक़े के ऊपर अगर वो इंसानी हकूक़ से रिलेटेड है, रिएक्ट करना है या नहीं करना है तो कितना करना है। ये सारे मामलात इन दो शख्सियात, ये दे वर द बॉसेस, और फिर इनके फीडबैक, और ज़ाहिर है कि पॉलिसी लाइन तो ऊपर से ही आती है ना जी, लेकिन उसकी जो एग्जीक्यूशन करने वाले जो लोग हैं वो जा रहे हैं। सही। और आपको पता है कि एंटनी ब्लिंकन के साथ एक अच्छा लेज़ॉन था, जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं जी, वो अब जा रहे हैं। तो अब उनके जाने के बाद अब ऑल टुगेदर एक न्यू सेटअप है, और न्यू सेटअप में आने वाले जो लोग हैं उनके ख्यालात, मामला सिर्फ ये नहीं है। देखें, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे 3 नवंबर 2016 जी, 30 नवंबर वो दिन था जिस दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, उनकी जो ट्रांजिशन टीम है उसके साथ थ्रू होने के बाद हमारे सफारत खाने ने टेलीफोन कॉल इस्टेब्लिश करवा दी थी। सही। तो अपकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन इन अमेरिका और इनकम्बेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान, उनका राब्ता 30 नवंबर को इस्टेब्लिश हो गया था। और उसका वो वाक़या क्योंकि मैं बहुत दफ़ा सुना चुका हूँ तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी प्रेस रिलीज मरियम नवाज ने जारी करवा दी थी, और फिर एक सुबकी जो है वो पैदा हुई थी। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि 30 नवंबर से आज हम जब गुफ्तगू कर रहे हैं, आज 16 दिसंबर हो गई है, यानी कि 16 दिन हम नवाज शरीफ से पीछे हैं, शहबाज शरीफ साहब और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, और आपका अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ राब्ता इस्टेब्लिश नहीं हुआ। और अगर राब्ता इस्टेब्लिश हो जाए जी तो और ज़्यादा आपके परखच्चे उड़ने का इम्कान है, क्योंकि मैं आपको ये अब इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये भी कोई एनालिसिस नहीं है, कोई हवा में बात नहीं है। इस वक्त अमेरिका में को अटेंशन भी बनी हुई है। वो मारालागो रिजॉर्ट पे जो उनका ट्रंप साहब की राजधानी है, जहाँ से बैठ के वो मुलाकातें, और अब वो जनाब खैर वो घूम फिर भी रहे हैं, इस्तकबालिये भी चल रही हैं, सारा कुछ पार्टीज़ भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, जश्न भी चल रहा है, ट्वीट्स भी चल रहे हैं, ये सारा कुछ चल रहा है। और इस मामले में फिर वो अपनी कोई वीडियो स्टेटमेंट्स और ये चीज़ें भी दे रहे हैं। लेकिन जो बेसिकली ट्रांजिशन टीम है उसको जो कॉल्स थ्रू करवाई जा रही हैं दुनिया भर से, मुख्तलिफ लीडर्स ने बातचीत की है, किसी ने खुशी का इजहार किया, किसी ने कुछ, एक चीज़ बड़ी कॉमन है, और उस पर अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी लोग हैं उनको भी टेंशन है कि प्रिसाइजली कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन कुर्बो जवार में होते हुए एलॉन मस्क मौजूद ना हो
اور کوئی ایسا بین الاقوامی رابطہ نہیں ہے کہ جس میں ایلون مسک ساتھ نہ بیٹھا ہو ڈونلڈ ٹرمپ کے. صحیح. تو آپ بتائیں کہ اگر اف ایٹ آل یہ ہمیں کامیابی مل بھی جائے شہباز شریف صاحب کو کہ رابطہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے اور شہباز شریف بات کر رہے ہیں، ایلون مسک ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا جس کا ہم نے ٹویٹر 1.5 سال سے بند کیا ہو، وہ بند کیا ہوا ہے یا اس کو وی پی این پہ ڈالا ہوا ہے اور وی پی این بھی بند کرنا ہے، اور وہ آزادی اظہار رائے اور وہ انٹرنیٹ اور وہ فریڈم، وہ سارا تو نہیں ہے معاملہ. تو معاملہ ایک جگہ خراب نہیں ہے. دیکھیں جس وقت شام میں رچرڈ گرینل پر آتا ہوں، بڑی تسلی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رچرڈ گرینل کا معاملہ ہے کیا. صحیح. لیکن اس پہ آنے سے پہلے ذرا اس کا سیاق و سباق دیکھیں. خان صاحب کی حکومت بنی ہے اگست 2018 میں، 18 اگست 2018 جی. اور 24 یا 25 تاریخ کو اس وقت کے سفیر نے فیئرویل کال کی ہے. 5 ستمبر 2018 حکومت بنے ہوئے پریسائزلی جو ہے وہ تقریباً 13 اور 5 18 دن میں 18ویں دن شاہ محمود قریشی نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا استقبال کیا. صحیح. نئی حکومت بنی ہے، آپ کی حکومت کی کوئی امپورٹنس ہے، آپ کا ٹھیک ہے افغانستان والا معاملہ چل رہا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے چیزیں تھیں، وہ کچھ اس کے گولز تھے، اس نے اپنا بھیجا. لیکن امریکی وزیر خارجہ لینڈڈ ان پاکستان، لینڈڈ ان دا فورن آفس اینڈ ہیز ہیڈ میٹنگس. صحیح. نمبر 1. نمبر 2، چائنا کا وزیر خارجہ سیم ڈیز ایک کے بعد ایک ملاقاتیں چل رہی ہیں ہمارے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ نا، جن کو ہم نے نائب وزیر اعظم بھی بنا دیا ہے. کتنے لوگوں نے آ کے ان سے ملاقات کی اور کتنے لوگوں نے ان کو ملنے کے لیے بلایا، ذرا یہ اپنے فنگر ٹپس کے اوپر گن لیں. آپ کہیں گے کہ یار میری تو انگلیاں تقریباً ساری باقی بچتی ہیں، اس کی تو ملاقاتیں ختم ہوگی بھائی صاحب کی. صحیح. تو یہ معاملہ ہے. اچھا پھر جب آپ خراب ہونے پہ آتے ہیں، شاہ محمود قریشی کی یہ ایگزامپل یا خان صاحب کی ایڈمنسٹریشن کی یہ ایگزامپل دے دی. دوسری ایگزامپل جب بائیڈن آیا تو کیا ہوا تھا؟ بائیڈن آیا تھا، آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہوا. اسی طرح یہی صورتحال تھی جی. جیسی آج شہباز شریف کو درپیش ہے. ایسی عمران خان 2020 کے نومبر سے آنورڈ یہ صورتحال درپیش تھی. ہم کریو کر رہے تھے بات چیت ہو جائے، بات چیت نہیں ہو رہی تھی. پہلا رابطہ جو اسٹیبلش ہوا تھا وہ کس کا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا، وہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. کچھ 26 یا 27 جنوری 2021 کو پاکستان کے سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا، اور فیصلہ یہ آیا کہ جو وہ ڈینیل پرل کیس والا احمد سعید عمر شیخ بری کر دیا، جو اس کو بری کر دیا گیا. اس دن اینٹنی بلنکن 9 منتخب اور چارج لینے سنبھالنے والے وزیر خارجہ امریکہ کا ٹیلی فون آیا شاہ محمود قریشی صاحب کو. شاہ محمود قریشی صاحب نے بات چیت کے بعد اپنے دفتر خارجہ سے اتنا بڑا پھڑکا نکلوایا. ہم نے کہا جناب یہ بھی بات ہوئی، یہ بھی بات ہوئی، اور جناب دو طرفہ تعلقات اور ایسے ویسے یہ فلاں فلاں کرنے کے بعد اس نے ایک ٹویٹ کیا. اس نے کہا کہ سنگل پوائنٹ پریسائز چھوٹے سے ایجنڈے پہ بات ہوئی کہ یہ آپ نے کیا کیا. یہ تھا آپ کا رابطہ اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. اس کی آفٹر میتھ ٹائم لائن لمبی ہے، اگر میں گنوانے لگ جوں تو آپ اندازہ لگا لیں. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آج سے 35 دن کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. 35 دن کے بعد رچرڈ گرینل جو ہے وہ پریزیڈنشل اسپیشل انوائے ہے، اور کن چیزوں کا ہے وہ میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے بعد ہم آتے ہیں ریچرڈ گرینل کے پروفائل کے اوپر، اور ریچرڈ گرینل کے کچھ ٹویٹس ہیں، کچھ لوگوں کو پتہ ہے اور کچھ نہیں بھی پتہ ہے. وہ ایک ری ٹویٹ کر رہے ہیں ریلیز عمران خان والا. نہیں، معاملہ ریلیز عمران خان سے آگے. اچھا فرق کتنا کہاں پڑے گا اور کیوں پڑے گا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرق مسئلہ کہاں آئے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا، میں بڑا خوشی محسوس کرتا ہوں یہ اعلان کرنے میں کہ رچرڈ ایلن گرینل وہ میرا صدارتی نمائندہ خصوصی انوائے ہوگا فار اسپیشل مشنز. اب خصوصی مشن جو ہے وہ کیا ہے جی؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو خصوصی مشن ہے اس میں اس نے کہا کہ جو رک ہے وہ کام کرے گا ہاٹیسٹ اسپاٹس اراؤنڈ دا ورلڈ، دنیا بھر میں، خاص طور پہ انکلوڈنگ جو نام اس نے 2 مینشن کر دیے، وینیزویلا اور نارتھ کوریا. صحیح. اس کا ایکسپیرینس بھی ہے نارتھ کوریا کے ساتھ ڈیل کرنے کا، شارجہ کے ساتھ UN جو معاملات تھے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا بتایا کہ میرے جو فرسٹ ٹرم تھی، ریک جو ہے وہ امریکہ کا امبیسڈر تھا جرمنی میں، ایکٹنگ ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس تھا.
ساتھ ہی پریزیڈنشیل انوائے تھا کوسوو سربیا نیگوسیشنز کا، اور اس سے پہلے 8 سال اس نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں نارتھ کوریا کے ساتھ جو ہے اور دیگر بہت سارے ممالک کے ساتھ ان کی ڈیولپمنٹس اور چیزیں دیکھی، اور پھر اس نے اس کے آگے سی وی اور کچھ چیزیں بتائی۔ میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، آپ جائیں اور جا کے نا رچرڈ گرینل کا ٹویٹر اکاؤنٹ کھولیں اور ٹویٹر اکاؤنٹ کو سکرول ڈاؤن کرتے جائیں، 200 ری ٹویٹ، 100 ری ٹویٹ، 70 ری ٹویٹ، 50 ری ٹویٹ، 5 ری ٹویٹ۔ اچھا کچھ ایسے ہیں جو ٹویٹس اس نے کیے ہوئے ہیں جو 2000 ری ٹویٹ، میکسیمم آپ جائیں گے کو 3000 ری ٹویٹ میں آپ کو ملے گا۔ وہ اس نے ایک ٹویٹ کر دیا بلومبرگ کی سٹوری پہ۔ بلومبرگ کی سٹوری تھی پاکستان میں عمران خان کے اور یہ فائنل کال اور اس سے اور یہ چیزوں سے متعلق، اور پرسیکیوشن اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ری ٹویٹس کتنے تھے؟ 21,400 ری ٹویٹس۔ اور وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوگا بھائی میں یہ اتنا تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ری ٹویٹ ہوتے ہیں، یہ کیا ہوا ہے؟ اتنے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ری ٹویٹ نہیں ہوتے خاص ٹویٹس کے علاوہ۔ تو یہ کون سا میں نے کس بندے کے اوپر میں نے ٹویٹ کر دیا؟ 21,400 ری ٹویٹ ہوا ہے۔ صحیح، بندے کے پاس جب استعمال کرتے ہو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اگر بلاک ہی ہو جائے، آپ کو سمجھ ہی نہ ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ کون بندہ ہے جو اتنا پاپولر ہے، جس کے وہ انٹرنیٹ کے اوپر پاپولیرٹی، اب کیا کریں اس کا۔ صحیح۔ پھر اس نے ایک ٹویٹ کیا جو اصل ٹویٹ ہے جس کا تذکرہ نہیں ہو رہا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ انہوں نے کیا کیا۔ اس نے 26 نومبر کو رات کے وقت 11:15 یہ 26 نومبر، یہ 26 نومبر جس جو بھی دن گزری ہے، جس ہے اسلام آباد کا دن، یہ جو سارا معاملہ بلو ایریا میں اسلام آباد میں ہو رہا تھا، اس نے کہا کہ واچ پاکستان، پاکستان کو دیکھیں، دیر ٹرمپ لائک لیڈر، ٹرمپ کی طرح کا، ان کا ڈونلڈ ٹرمپ جیسا لیڈر رہنما از ان پریزن آن فونی چارجز۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فونی چارجز ہیں، بنائے ہوئے گھڑے ہوئے الزامات کے اوپر۔ اینڈ دا پیپل ہیو بین انسپائرڈ بائی دا US ریڈ ویو، اسٹاپ دا پولیٹیکل پروسیکیوشنز اراؤنڈ دا ورلڈ۔ یہ تو معاملہ آدھا حل ہو گیا۔ جو ریلیز عمران خان والا ٹویٹ تھا اس کے بعد میں نے اچھا اس وقت تک ان کا نام ہی واز بینگ ٹیپڈ ایز US پریزیڈینشیل انوائے فار یوکرین۔ میں نے اس کا تذکرہ بھی کیا تھا، بات بھی اس پہ کی تھی۔ پھر بعد میں جب اپوائنٹمنٹ دوسرے بندے کی ہوگی تو کسی نے آگے مجھے 2-3 لوگوں نے کامنٹ بھی کیا کہ وہ آپ نے کہا تھا رچرڈ گرینل جو ہے وہ آ رہا ہے اور اس نے یہ ٹویٹ کیا اور یہ پرابلم ہو جائے گا پاکستان کے لیے، یہ ہو جائے گا، تو وہ تو نہیں ہوا۔ بٹ ٹرمپ کے جو ارد گرد سرکل ہے نا سارا، ان سارے لوگوں کو جب آپ زیادہ تر جو امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں، چیف آف سٹاف سے لے کے اب یہ رچرڈ گرینل سے لے کے دیگر لوگ جو ہیں، اور امریکہ میں ادروائز جو سینٹیمنٹ ہے نا وہ اب، بٹ ڈز دیٹ مین کہ یہ کوئی ٹرانسلیٹ کرے گا انٹو دس نمبر 1 پیریڈ؟ آئی کین ٹیل یو ایک بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی تک اپنے ٹریک ریکارڈ کے مطابق اینٹی وار اور اینٹی ریجیم چینج پریزیڈنٹ ہے۔ صحیح، کہ وہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی یا جو ماضی میں ٹریک ریکارڈ خاص طور پہ ڈیموکریٹس کا رہا ہے اس سے ان لائک ہے، اگرچہ ریپبلکنز کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا، بٹ ہی از ویری مچ ڈفرینٹ، مختلف ہے۔ یہ ٹریڈ والا ہے، ہاں، اینٹی وار بھی نہیں ہے، یہ ٹریڈ والا بھی نہیں، امریکہ فرسٹ والا ہے۔ یہ ہے کہ نیٹو کو بھی جناب اس نے کہہ دیا کہ ہم تمہیں کیوں پالیں، ہوتا ہوگا 5 آئیز الائنس، ہوتے ہوں گے انگریز ملک جناب، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، تو برطانیہ اور امریکہ اور کینیڈا، 5 آئیز الائنس۔ یہ جو جرمنی اور یہ سارے فرانس ہیں یہ اپنے 2% GDP کا دیں نا نیٹو کو، صحیح، تو یہ تو ان کے ساتھ سنگ بجا لیتا تھا، یہ کہتا تھا کہ جناب میں تو اپنی امریکہ کی پالیسیز اور امریکہ کی ٹریڈ کو اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے چیزیں رکھوں گا، میں تو ان کا بوجھ نہیں مزید اٹھا سکتا۔ اس میں بھی ان کا رول تھا، رچرڈ گرینل، ظاہر ہے رچرڈ گرینل کا تھا۔ رچرڈ گرینل جرمنی کے لیے سفیر تھا اس تمام وقت کے دوران جب امریکہ میں یہ پالیسی شفٹ کر رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والا بندہ کون تھا؟ رچرڈ گرینل تھا نا۔ تو وہ جو سرخیل ہے، جو اس کا وہ سرکردہ رہنما ہے یورپین یونین کا، وہ تو جرمنی ہے۔ صحیح، تو اس وقت وہ یہ سارا ایگزیکیوٹ کروا رہا تھا۔ وہ ایک بڑی مشہور زمانہ جوزف بوریل کے ساتھ ایک میٹنگ بھی ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ جناب
وہ پنجے جھاڑ کے پیچھے لگا ہوا اور بات کر رہا ہے، وہ اس سارے معاملے میں بھی ان کا کردار تھا. تو یہ سارا کچھ جو یہ صاحب کرتے رہے، اور انہوں نے جو فرمایا ہے کہ پولیٹیکل پروسیکیوشن اراؤنڈ دا ورلڈ، اس کو ختم کیا جائے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے، یہ اس کے خیالات ہیں. اب اس میں دیکھیں مسائل صرف یہ نہیں ہے. ایلون مسک کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اب آپ نے اس کی ایپ بند کی بھی ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا ہے ٹویٹ، اور وہ مانتا ہی اسے آزادی ظاہر ہے، وہ ہے جو کنونشنل میڈیا پہ نہیں، وہ نہیں ہے. تو اب جو رچرڈ گرینل ہے نا، رچرڈ گرینل کا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں، ان کو جو اسائنمنٹس دی ہیں یا جس کے اوپر بات کیا، اس میں نام تو انہوں نے وینیزویلا کا لیا ہے، نام تو انہوں نے نارتھ کوریا کا لیا ہے، لیکن اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اراؤنڈ دا ورلڈ جہاں سب سے زیادہ کرائسس جو ہاٹسٹ اسپاٹس ہیں. اب یہ والا جو ٹویٹ تھا جو اس نے کیا تھا، 21,600 ری ٹویٹس ہیں. وہ اگلے بندے کو بھی تو کو ٹکنے دے نا کہ وہ ٹویٹ کرتا ہے تو وہ اس طریقے سے وائرل ہو جاتا ہے ٹویٹ کہ اسے خود نہیں سمجھ آتی کہ میرے اندر کوئی نئی چیز آ گئی ہے، جیسے عمران خان کے انٹرویوز پر ہوا تھا. ہاں تو اب معاملہ، ہاں تو ظاہر ہے کہ وہ جو آپ کے خیال میں جو انٹرنیشنلی میڈیا جو ہے وہ کور کر رہا تھا، بہت سارے لوگوں نے اس کی بہت ساری تعویلیں نکالی. انہوں نے کہا جناب لابنگ ہوگی، پیسے لگا دیے، فلانا کر دیا، دی اکانومسٹ کا آرٹیکل. انہوں نے دن میں 3 دفعہ ٹویٹ کرنا شروع کیا. انہوں نے دن میں 3 دفعہ نہیں، انہوں نے ہر 4 گھنٹے کے بعد، ہر 6 گھنٹے کے بعد اسی آرٹیکل کو دوبارہ سے ٹویٹ کرتے تھے. چھیڑ بنا لی تھی. چھیڑ نہیں بنائی تھی مغل صاحب، وہ ہر دفعہ اس کو ٹویٹ کرتے تھے. ان کو جو ریچ ملا اس ایک آرٹیکل سے، ان کو پچھلے کئی ماہ میں تمام سٹوریز کا ملا کے پورے میگزین کو اتنا ٹریفک نہیں ملا تھا. صحیح. تو آپ یہ بتائیں کہ ان کا انٹرسٹ لامحالہ ایک بندے کا ہو جاتا ہے نا، جس کے ساتھ اتنے لوگ ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ قائد انقلاب پہ ویڈیوز کیوں نہیں بناتے؟ لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے. قائد انقلاب خود نہیں دیکھیں گے. قائد انقلاب اور اون چودھری تو ایک جتنے لیڈر ہیں. قائد انقلاب نے ووٹ بھی اون چودھری کو دیا. اب اس میں ہاں ووٹ بھی اون چودھری کو دیا. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، بٹ what does that mean now؟ اب ہمارے لیے ہے کیا، ہمارے پاس پلیٹ میں کیا ہے اور ہم کیا. دیکھیں یہ تو اینٹی رجیم چینج پریزیڈنٹ ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کا ریلیکس کر دیا جانا جی آن ہز ٹرمز، یعنی کہ عمران خان کے ٹرمز پہ، کہ نہیں کوئی وہ نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، میں بولنے سے نہیں رکوں گا، میں لانگ مارچ لانے سے، میں جلسہ کرنے سے نہیں رکوں گا، میں انٹرویو سے نہیں رکوں گا، میں یہ سب کچھ کروں گا، میں نے جو مزاحمت کرنی ہے میں کروں گا. یہ جو چیزیں ہیں نا، ان شرائط اور ان کے بغیر کہ اس پہ روک تھام لگائے بغیر عمران خان کا باہر آنا ہی رجیم چینج ہے. صحیح. یہاں پر تو معاملہ یہ بنا ہوا ہے کہ یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ بھائی رجیم ہے کون؟ شہباز شریف ہے یا وہ جو وہاں پہ بیٹھ کے جناب یہ پورا ملک بند ہوا وہ ہوتا ہے، انٹرنیٹ بند، موبائل فون بند، راستے بند، آپ کے اسکول بند، ہسپتال بند، مارکیٹس بند، پورا ملک لاک ڈاؤن میں چلا جاتا ہے. پورا ملک لاک ڈاؤن میں چلا جاتا ہے. تو ہے کون اس وقت چلانے والا؟ ایک چیز مسنگ تو ہے نا. تو وہ جو عمران خان کا باہر آنے کی اگر راہ ہموار ہونے کی طرف جاتا ہے معاملہ، جو کہ ابھی میں آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ کہ ہاں جائے گا نا، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. بلیک میلنگ ہونی ہے ابھی بہت زیادہ. آپ سے اب دیکھیں نا، امریکہ ماضی میں بھی ہمارے ساتھ بہت ساری چیزیں کرتا رہا. مثلاً اگر آپ یہ ایک وائٹ پیپر نکال لیں، آپ دیکھیں کہ یار ہسٹوریکلی امریکہ نے ہمیں کیا دیا، ہم نے امریکہ کو کیا دیا، امریکہ نے ہمارے سے فلاں کام، ہماری کیسے آرم ٹوسٹنگ کر کے نکلوایا. اور آپ کو پتہ چل جائے وہ شکیل آفریدی کا معاملہ 33 سال سزا سنائی. اچھا جی $33 ملین کی امداد، جو ڈائریکٹ اسسٹنس ہے، جو پیسہ آپ کو آتا ہے کہ آپ نے کرنا ہے جو مرضی کرنا ہے، جس طریقے سے کرنا ہے، وہ کسی مد میں نہیں آیا ہوا ہوتا. اس کے اوپر انہی کا اپنا چیک اینڈ بیلنس یا یوٹیلائزیشن میں ان کا اپنا وہ نہیں ہوتا، وہ انہوں نے جناب کٹ لگا دیا. اب یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو چل جاتی ہیں، لیکن اب ان کے پاس دیکھیں ایک ہتھیار تو موجود ہے نا کہ وہ ٹھیک ہے پھر عمران خان والا معاملہ، وہ آج عمران خان کے بدلے میں اب کاسٹ اتنی بڑھ جائے گی اس کی کہ آپ کو امریکہ وہ ایک ڈیمانڈ رکھ کے بیک چینل پہ یا اوپن پبلکلی آپ سے کچھ بھی کروا سکتا ہے. آپ کے تو ہاتھ پاؤں بندے میں، آپ تو کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز، آپ تو کہتے ہیں جناب ہمارا تو مائی ڈونر از مائی ماسٹر. نہیں، یہ زیادہ سخت بات ہے کہ مجھے پیسے دینے والا میرا مالک ہے.
جی یہ جملہ پیسہ بھی بھیج شہباز تماشا شریف کا دیکھ، ہے. ہاں یہ بھی شہباز شریف کا جملہ ہے. وہ وینٹیلیٹر والا تو چلیں پھر وہ خواجہ آصف صاحب کا تھا نا. یہ مشہور زمانہ جملہ شہباز شریف کا اپنا ہے, مائی ڈونر از مائی ماسٹر. وہ ترکی میں کر کے آئے تھے. جی آمو والے ترکی. ہاں آمو والے ترکی میں, وہاں پہ انہوں نے یہ فکرہ کہا تھا. اب یہ دیکھیں, پہلی بات یہ کہ آل ٹوگیدر اوور نائٹ چینج نو. نمبر 1, آپ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اسٹرکچر چینج ہو جائے گا. آپ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اسپوکس پرسن کوئی اور ہوگا, وائٹ ہاؤس کا اسپوکس پرسن کوئی اور ہوگا, آپ کے جو امبیسڈر سب کچھ چینج ہو جائیں گے, اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ, امبیسڈر, یہ سارا اسٹرکچر چینج ہو جائے گا. آپ ابھی نوٹ کریں, وہ ایک ادارہ ہے وائس آف امریکہ, وہ اچانک سے وہ ٹون ڈاؤن ہو گیا, ختم ہو گیا. وہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ چینج دیکھ رہے ہیں کہ کیا آنی ایک پاکستانی صحافی کو نکالا بھی گیا. اچھا یہ میرے علم میں نہیں ہے. اسی تناظر میں نکالا گیا. وہ تبدیلی ہو گئی ہے. اب وہ اس میں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا, میلٹ ڈاؤن ہوگا, نیا پریزیڈنٹ, نئی انتظامیہ آ کے کس قسم کی چیزیں کرتی ہے, کس قسم کی نہیں کرتی. تو وہ سارا معاملہ جو ہے وہ اس طریقے سے اب چل رہا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد فوری طور کے اوپر جو بندہ اس نے اب اپوائنٹ کر دیا ہے اسپیشل انوائے فار ہاٹیسٹ اسپاٹس یا چیزیں اراؤنڈ دا ورلڈ, یہ جو چیزیں اس نے کر دی ہیں, اس کے نتیجے میں 20 جنوری آپ کا کٹ آف ڈیٹ ہے. 20 جنوری سے پہلے آپ نے کچھ پل آف کرنا ہے. 35 دن ہے آپ کے پاس. 35 دن میں میری بات ہوئی ہے پاکستانی ڈپلومیٹ سے, ان سے میں نے پوچھا ہے کہ کیا امپیکٹ ہے, کیا اس کا نتیجہ نکلے گا, کیا ہو سکتا ہے. کہتے ہیں پریشانی 2 ہی ہیں, ایک جی ایس پی پلس اور ایک امریکہ. جی ایس پی پلس اسٹیٹس اور امریکہ, ان 2 کے علاوہ امریکہ کا اور ان کا انڈیویجول سینکشنز کا کوئی فرق نہیں پڑتا. رائٹ. اوکے بھائی, وہ ویزوں کی پابندی لگا دی, فلانے کے ایسٹ فریز کا کہہ دیا, فلانے کا جناب یہ بین کر دیا, یہ کر دیا, اس قسم کا نہیں. سلیپنگ سینکشنز آن دا ریجیم افیکٹس, اس کا اثر پڑتا ہے. صحیح. اور وہ اگر مرحلہ آ جاتا ہے, یا فار ایگزامپل ایک چیز جس کا ڈیمانڈ, یعنی کہ اب یہ سوچے نا, یہ کر رہے ہیں نا, اب ان سے کہہ بھی رہے ہیں, ایک آدھے بندے نے کہہ بھی دی ہے کہ آپ ڈونلڈ لو کی جناب وہ کروائیں انکوائری. ہاں, اور وہ ریٹ ویٹ کیا اسی بھائی نے. اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتا ہے کہ جو ان کی ہائی ہینڈڈنیس آف آفیشلس ہیں, بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں یہ تھا, وہ تو بدلے لینے آ رہا ہے نا. تو اس کے پاس کچھ چیزیں پروو کرنے کی, اگر وہ ایک چھوٹی سی انکوائری کروا کے ایک پیپر یا ایک لائنر 1 لائنر آ جائے وہاں سے کہ ہاں کوئی رابطہ تھا درمیان میں, رجیم چینج, تو آپ سوچیں گے کیا ہوگا, اس کا نتیجہ کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں دیکھیں اب کوک اپ ہو رہی ہیں, اور پریشانی ہے, پریشانی بہت زیادہ ہے. نتیجہ آبویسلی آپ جمپ نہیں کر سکتے, مسائل آئیں گے. صحیح. اور 31 جنوری کا کٹ آف اپنے ذہن میں رکھیں. 31 جنوری کے بعد آپ اس طریقے سے معاملات نہیں چلا سکیں گے جس طریقے سے ابھی چلا رہے ہیں. اور میں نے یہ بات بارہا اپنی ویڈیوز میں کہی تھی کہ شاید آپ کو اس کا بہت اپ سکیل جاتی ہوئی چیزیں نظر آئیں. جب وہ اپ سکیل چلی جائیں گی بہت ساری, امریکہ سے اگر کوئی ایسی ڈیمانڈ آتی ہے تو پھر آپ واپس ریورس کر کے اس پوزیشن پہ آ جائیں گے جہاں آپ 30 اکتوبر کو تھے, اور وہ بھی بہت برے حالات. نومبر سے پہلے والی سچویشن پہ آ جائیں گے کہ دیکھیں آپ نے کہا, ہم نے یہ بھی ختم کر دیا, یہ بھی کر دیا, یہ بھی ٹھیک کر دیا, یہ بھی ٹھیک کر دیا, اب تو آپ خوش ہیں نا. تو وہ سچویشن تھوڑی سی, لیکن میرا خیال ہے کہ مسائل ابھی آنے والے دنوں میں خاص طور پہ دیکھنا ہوگا کہ اب اس اپوائنٹمنٹ کے بعد وہ کچھ کرتے ہیں تو دیٹ ول ہیو این امپیکٹ. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.